वबरकातु। नाज़रीन, तकबीर टीवी से आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी प्रोग्राम क्वेश्चन आंसर विद तकबीर लेकर हाजिर खिदमत है। जिस तरह आप जानते हैं नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम 7 बजे तकबीर टीवी से टेलीकास्ट किया जाता है। और इस प्रोग्राम के शुरू करने का मकसद और इसकी गर्ज़ो गायत ये है कि यूके और यूरोप में रहते हुए और दुनिया भर में जहाँ भी फेसबुक के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए तकबीर टीवी देखा जाता है, आपके जहनों में दीन इस्लाम के बारे में जो सवालात उभरते हों, हम उनके जवाबात जानने की कोशिश करें। और जिस तरह आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासम से कादरी साहब, आज भी हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से क़िबला मुफ्ती साहब की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ प्रोग्राम क्वेश्चन आंसर में मौजूद है। और नाजरीन, इस प्रोग्राम में जहाँ हम आपके सवालात जो आप देख रहे होंगे कि एक लाइव कॉल का नंबर है, उस पर आते हैं, लाइव आप स्टूडियो में अपने सवालात लिखवाते हैं या स्टूडियो में आप बात करके अपने सवालात पूछते हैं, वो भी शामिल किए जाते हैं। या टेक्स्ट मैसेज आप करते हैं सवालात, तो उनके हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ हम इल्मुल अकायद पर आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं और नबूवत का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है। इंशाल्लाह वो सवालात भी करेंगे क़िबला मुफ्ती साहब से। लेकिन जो ही आपकी तरफ से कोई सवाल आएगा तो हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। बहुत से सवालात हमें टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए रवां हफ्ते में आए हैं, वो हमने कलेक्ट किए, इंशाल्लाह उनके भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आपके लिए स्टूडियो का लाइव नंबर और टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। आप स्टूडियो में लाइव कॉल करके या टेक्स्ट मैसेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। क़िबला मुफ्ती साहब, हम इल्मुल अकायद पर गुफ्तगू कर रहे थे और नबूवत पर गुफ्तगू हो रही थी, तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या नौज़ुबिल्लाह नबी से गुनाह हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अक़ीदा अस्मत अंबिया का है। अक़ाइद मातुरिदिया और अशायरा दोनों की कुतुब भरी पड़ी इस पर दलाइल से। हम ये अक़ीदा रखते हैं कि नबी जो होते हैं वो मासूम हस्ती हैं, फरिश्ते और नबी मासूम हैं। और कुतुब अक़ाइद में ये इबारत वाज़े तौर पे मौजूद है कि इन्नल अंबिया मासूमून ऐ मुनज़्ज़हुन अनिल कबाइर वस्सगाइर क़ब्लन नबुव्वती व बादहा। ये कुतुब अक़ाइद मुसामरा, मुसायरा, निब्रास, शरह अक़ाइद नस्फिया और अल-मुंतक़द आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब, और इसके अलावा दीगर कुतुब अक़ाइद में ये इबारत मौजूद है। इवन शरह अक़ाइद जो है इमाम साहब की, इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब फ़िक़हुल अकबर और उसकी शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला ने जो कलाम किया, उन सब किताबों में लिखा है कि ये अंबिया किराम मासूम हैं, इनसे गुनाह सादिर नहीं हो सकता। तो ये हमारा अक़ीदा है इस हवाले से कि इनसे गुनाह नहीं हो सकता। अब अस्मत का माना क्या है? ये अस्मत का माना हमारा जो अक़ीदा है ये है, ये अंबिया मासूम है, यानी इसका मतलब ये है कि शरअन इनसे गुनाह होना, यानी गुनाह का वजूद होना मुहाल है, मुहाल शरई है कि इनसे सदूर गुनाह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह की हिफाजत का वादा इनसे हो चुका कि अल्लाह इनकी हिफाजत करता है, इनसे सगायर और कबायर गुनाह मुमकिन नहीं है। जी, क़िबला मुफ्ती साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है, नबूवत पर गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि मासूम का मानी क्या है? जी, मासूम का माना यही है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल का वादा इनसे हो चुका कि इनसे गुनाह नहीं होगा, हिफ्ज़ इलाही का वादा इनसे हो चुका है, और शरअन इनसे गुनाह होना मुहाल है, यानी इनसे पॉसिबल नहीं, इट्स इम्पॉसिबल फॉर अंबिया किराम टू डू एनी सिन। तो ये है कि ये कोई भी गुनाह कमिट नहीं कर सकते, मासूम है। एक अंबिया मासूम है, दूसरे फरिश्ते मासूम हैं। जी, एक सवाल अभी मुझे टेक्स्ट मैसेज आया है, एक भाई हैं, उन्होंने नाम नहीं बताया, तो उन्होंने सवाल पूछा है कि वो एक कंपनी में काम करते हैं, जिस तरह अज़दा है या टेस्को है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कंपनी में और भी कई डेस्क हैं, लेकिन अगर कंपनी ये कहे कि आपने शराब वाले डेस्क पर ही काम करना है, ठीक है, तो इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म है कि वहाँ जॉब करे या छोड़ दे या उनका हुक्म माने? ठीक है। मुसलमान को किसी भी शराब के डेस्क पे काम करना या शराब की फ़कत दुकान पे काम करना ये नाजायज़ है, और इस पर जो उजरत मिलती है ये भी नाजायज़ है। लिहाजा मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है
کیونکہ اسلام اور شریعت ہمیں منع کرتی ہے شراب کی سیلنگ سے اور شراب پینے سے اس کی اجرت کو حرام قرار دیتی ہے، لہذا مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس طرح کے ڈیسک پہ کام کرے۔ اس پہ تفصیلی ایک فتویٰ ہے سیکرٹس بات پہ موجود ہے ویب سائٹ پہ، وہ بھی آپ پڑھ لیں انگلش اور اردو دونوں کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں پہ لعنت کی ہے، شراب بیچنے والا، لینے والا، دینے والا، گواہ، اور اس کے علاوہ پینے وغیرہ 10 بندوں پہ۔ تو اس لیے اس لعنت سے بچیے، آپ ایک نئے اور حلال روزی کی تلاش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ جی، ایک بہن ہے، انہوں نے نام نہیں بتایا، انہوں نے سوال بھیجا ہے، السلام علیکم، میری سہیلی کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو گیا تو شوہر نے بیوی کے گھر والوں سے کہا کہ آ کر اسے لے جاؤ، میری طرف سے یہ فارغ ہے، تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، جو یہ جملہ بولا ہے شوہر نے کہ میری طرف سے فارغ ہے، یہ جو فارغ کا لفظ ہے یہ کنایا ہے، لیکن یہ ایسا کنایا ہے کہ حالت غصہ کے اندر اس سے ڈیفینیٹلی طلاق مراد ہوتی ہے، یعنی اس کو انگلش میں ہم فری کہتے ہیں کہ شی از فری فرام مائی سائڈ یا شی از فری، تو یہ فری اور فارغ کا جو لفظ ہے اس سے ڈیفینیٹلی طلاق پڑتی ہے اور طلاق بائنہ پڑتی ہے، لیکن اس وقت پڑتی ہے کہ جب اس سے نیت طلاق کی ہو، جب اس سے نیت، دو چیزیں اس میں شرط ہیں، اس کو یاد رکھیں، فارغ کے لفظ سے اس وقت طلاق پڑے گی جب نیت اس لفظ کو بولتے ہوئے طلاق کی تھی، اور حالت غصہ اگر ہے تو یہ واضح ہے کہ نیت طلاق کی موجود ہے اور اس وجہ سے اس میں طلاق پڑ جائے گی۔ تو اگر نیت طلاق کی نہیں ہے اور ویسے فارغ بولا ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لفظ کنایا، اور کنایا میں انٹینشن طلاق کی ہونا ضروری ہے۔ جی، علم العقائد پر گفتگو بھی جاری ہے، اگلا سوال کرنے سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں شمیم اختر بول رہی ہوں ڈسفیوز سے۔ جی جی، میرا ایک ہی سوال 2-3 سوالوں کی طرح ہوتا ہے، مگر ایصال ثواب کے بارے میں، کیونکہ میری بیٹی 19 سال ہو گئے وفات پائی کو، تو میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ سنا کہ جو یہاں ہوتے ہیں بچے پھر باپ کے بلائے جاتے ہیں، وہاں ہو تو ماں کے، تو ایصال ثواب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کسی کو خواب آیا کہ ماں کچھ ایصال ثواب نہیں کرتی تھی بیٹی کو، تو پھر کسی بزرگ نے کہا کہ یہ کیا کریں، تو پھر یہ پوچھنا تھا میں نے کہ کہاں تک یہ ہے۔ جی ٹھیک ہے جی بہن، انشاءاللہ آپ کا سوال نوٹ کر لیا گیا۔ ایصال ثواب کے بارے میں، ماں کا اپنی بیٹی جو کہ اس دنیا سے چلی گئی اس کے بارے میں ایصال ثواب کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نواز بٹ پیرا سے کر رہا ہوں۔ جی بٹ صاحب ویلکم، ماشاءاللہ کیجئے جی۔ شکریہ۔ تو قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں اسلامی عقیدت۔ جی وعلیکم تو السلام۔ آپ کے فارمیٹ کی مناسبت سے اسلامک سوال ہے یہ۔ جی جی ضرور ضرور۔ مسلمان کی ذبح حالی کے متعلق اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی جی بالکل کیجئے۔ چھوٹے موٹے سوال ہوتے رہتے ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، یہ ہائی سطح پہ، اسلامی سطح، جو ہائی سطح بلند سطح پہ سوال کرنے چاہیے نا، وہ بھی اچھے سوال ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ جی جی یہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں۔ اچھا جی، تو عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں اتفاق اور یکجہتی کا فقدان ہے۔ جی جی، میں نے کئی دفعہ سوال کر چکا ہوں، آج پھر دوبارہ کرتا ہوں، کوئی بات ریپیٹ کرتا ہوں۔ اس کی اصل وجہ طاغوتی اور سامراجی طاقتوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں مسلمان، بالخصوص مشرق وسطیٰ کے تیل کے سے مالا مال ممالک، متحدہ امارات، کویت، آل سعود اور دیگر اسلامی ممالک وغیرہ وغیرہ۔ یہاں یہ سوال یوں بنتا ہے کہ امت مسلمان کو کون یکجا کرے گا؟ تقریریں بڑی ہو رہی ہیں آج کئی ہزار سالوں سے، بلکہ ایک عرصہ دراز سے، کہ اکثر اسلامی ممالک جو ہیں آپس میں، ایران کی مثال لے لیں یا سعودیہ کی مثال لے لیں مثال کے طور پر، وہ بھی اسلامی ہمارے بھائی ملک ہیں، ان میں وہ فروئی اسلامی ممالک کے حکمران کوئی اقتدار کی خاطر، کوئی قرضے لینے کے چکر میں۔ بٹ صاحب بالکل آپ کا سوال ختم ہو رہا ہے، میری سنی بات۔ جی جی، امت مسلمان کے مفاد کو انہوں نے نظر انداز کر رکھا ہے، اس قدر نفسا نفسی کا عالم، ایسا کیوں؟ بہت بہت شکریہ۔
دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جی نواز بٹ صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی. تو آپ کا سوال تقریباً سیم ہی ہوتا ہے, پچھلی دفعہ بھی یہی تھا, تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اگلے سوال پر جانے سے پہلے بہن نے سوال کیا تھا اصال ثواب کے جی اصال ثواب کے حوالے سے, تو اس بارے میں. جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اصال ثواب کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو بھی اپنے مردوں کو ثواب ایصال کرتے ہیں, بیچتے ہیں, یہ ان تک پہنچتا ہے اور وہ اس سے راضی ہوتے ہیں, اور یہ سب کچھ ان کو پتہ بھی چلتا ہے, وہ اس سے تلذذ بھی اختیار کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث اور قرآن پاک اس واضح ثبوت موجود ہے قرآن پاک میں کہ اصال ثواب نہ صرف جائز بلکہ ایک مستحسن کام ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو مقام مدح میں مینشن کیا ہے جو اپنے بزرگوں کے لیے دعا یا اصال ثواب کرتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یعنی وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں, مولا ہمیں بخش دے, ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. تو یہاں سے علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے, مسئلے کو ڈرائیو کیا ہے کہ جو لوگ چلے جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا قرآن سے ثابت ہے. اصال ثواب اصل میں یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے, ان کے لیے ثواب بھیجا جائے, اور اگر کھانا وغیرہ ہم کسی کو صدقہ کریں اس کا ثواب بھی ہم اپنے مردوں کو بھیجیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے, وہ اصال ثواب پہ واضح دلیل ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مردہ قبر کے اندر کل متغوث کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ قبر میں متغوث کی طرح ہوتا ہے, یعنی اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ بندہ کوئی ڈوب رہا ہو دریا میں, اس کی طرح ہوتا ہے. وہ اس ثواب کا انتظار کرتا ہے, وہ دعائے مغفرت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی دعا اس کو پہنچتی ہے تو وہ مردے کے لیے دنیا و ما فیہا, جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر وہ دعا ہوتی ہے. تو یہ نورانی طباق میں یہ دعا, یہ ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. مردے اس سے خوش ہوتے ہیں, یہ ان سے ان کو نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ ان کے درجات رفیع میں بلندی بھی ہوتی ہے. حضرت بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا. علامہ ملا علی قاری نے اب مرقات شرح مشکات کے اندر اس کو بیان کیا. میں بھی اس کو پڑھ کر بہت متاثر ہوا. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میری دعوت تھی اور میں دعوت میں شریک ہوا, تو مجھے بتایا گیا کہ فلاں شخص کو کشف ہوتا ہے. کشف مانا اس کے سامنے قبر کے حالات واضح ہو جاتے ہیں. تو وہ نوجوان جب میرے سامنے آیا تو وہ ایک دم رونے لگا. میں نے اسے پوچھا کہ نوجوان کیا ہوا ہے, what happened, what's wrong with you, why are you weeping, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے ابھی اپنی ماں کو قبر میں دیکھا کہ وہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے, تو اس لیے میں رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا میرے پاس 70,000 ٹائم کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا اور میں نے اس کا ثواب کر دیا اس کی ماں کو. وہ فوراً وہ ہنسنے لگا. تو اب وہ جب ہنسنے لگا تو میں نے پوچھا اب کیا تیری ماں کی حالت ہے؟ وہ کہنے لگا میری ماں کو قبر جو ہے وہ عذاب دور ہو گیا اور وہ منبع نور بن گئی, بقائے نور بن گئی. تو آپ نے پھر فوراً وہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 70,000 ٹائم کلمہ شریف ہے, یہ جو پڑھتا ہے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی, جس کے لیے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی. حدیث میں یہ دلیل ہے کہ دوسروں کے لیے ہم پڑھ بھی سکتے ہیں, اس سے اصال ثواب بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ان روایات سے پتہ چلا اصال ثواب بہت اچھی چیز ہے. جس کو خواب کے اندر اشارہ ہو اس کے لیے ضرور اصال ثواب کریں. آپ کی بیٹی کا اشارہ ہوا جیسے آپ نے بیان کیا, آپ ضرور ان کے لیے اصال ثواب کا انتظام کریں, لیکن اس کے لیے بڑی محفل کرنا, بڑے کھانے پکانا ضروری نہیں ہے. گھر میں فاتحہ شریف پڑھیں, قل هو اللہ شریف پڑھیں, اور دیگر جو بھی آپ کر سکتے ہیں کریں, اور وہ اس کا ثواب اپنی بیٹی کو بھیجتے رہیں. نہ صرف ایک دن سال میں بلکہ ہر روز اس طرح اس کا انتظام کیجئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا سوال. جی دوسرا سوال تو نواز بٹ صاحب کا اتحاد بین المسلمین وہ کے کئی بارے مرتبہ ہو چکا. نواز بٹ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اور جزائے خیر دے. آپ نے بڑے اچھا, بلکہ آپ نے سوال نہیں کیا, جواب بھی دے دیا. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جی ایک کال لیتے ہیں, پھر کچھ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سوالات آئے ہیں, جی وہ انشاءاللہ مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انکل ماشاءاللہ یہ سارا بیٹی ہیں ڈنڈی سے. ویلکم سارا بیٹی, کیا سوال کریں گی آپ؟ آج میں سوال ایک پوچھنا چاہتی ہوں. یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ اللہ میاں کو رب کریم کو کہنا ہے کہ اللہ میاں نہیں کہہ سکتی, تو یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے اللہ کو اللہ میاں کہنے؟ جی ماشاءاللہ بیٹی.
जी आपका सवाल जी सारा बेटी थी डंडी से, ये हमारा एक प्रोग्राम है शाम आरफा, उसकी मुस्तकिल कॉलर और बड़ी अच्छी छोटी सी उम्र में बड़ी अच्छी नात खान भी है। अच्छा माशाअल्लाह। तो इनका सवाल मैंने नोट कर लिया। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हज़रत। जी माशाल्लाह एम खान साहब, सवाल पहला सवाल। जनाब पहला सवाल ये है जो पिछले हफ्ते सवाल किया था, मैंने अर्ज किया आप समझा नहीं सके या मेरे समझाने में कोई कमी हुई। मैंने इसीलिए मैं पूछा था ताकि नबूवत का शान सहाबा कराम वाज़िया हो जाए। वो साबिया मक्के शरीफ से आ रही थी तो कुफारे मक्का ने कहा कि दो बातें हैं तेरे लिए, एक बार ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को हासिल कर ले, दूसरी बात यह है बच्चा भी यार अब तू भी यहाँ रह जा, ये दो चॉइस है तेरे लिए। तो मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगा या इसका इंतखाब करें उस साबिया ने कौन सा रास्ता अख्तियार किया और आज हम क्या कर रहे हैं। दूसरा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह से आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि सैयदना जो आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, आया ये दुआ अल्लाह करीम ने इल्का फरमाया या वही नाज़िल फरमाई की या आदम अलैहिस्सलाम को जिसको रूह दिया गया उसी वक्त ये इल्म दिया गया। अब तीसरा सवाल ये पूछ रहा है कि शैतान ने जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को कसमें दे दे कर वो उस दरख्त की तरह मतवज्जो किया, इसका बयान फरमाए। और दूसरी बात ये पूछनी है कि नबियों के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है, क्या नबी अलैहिस्सलाम भूलते हैं? अगर उनको भूला जाएगा तो फिर हमारा दायरा इस्लाम कहाँ जाएगा? अगर हम अल्लाह के रसूल की जो हिकमत है उस पर इस्तिफादा करें, उसकी तरफ तवज्जो करें, फिर हमारा क्या मुकाम होगा इल्म हासिल करने के लिए। जी बिल्कुल, तीनों सवाल मिस्री खान साहब आपके नोट कर लिए गए, अभी इंशाल्लाह इनके जवाब देते हैं। हाजी यूनुस साहब लंदन से दुआ की दरख्वास्त की है, इंशाल्लाह दुआ भी उनके लिए की जाएगी। मिस्री खान साहब का एक तो सवाल जो है वो जो आजकल हमारा टॉपिक नबूवत का चल रहा है तो उसके बारे में सवाल इनका बड़ा अच्छा है कि नऊज़ बिल्लाह क्या नबी जो है वो भूल सकते हैं? जी हमारा अकीदा यह है कि अम्बिया से सहव और निस्यान, अम्बिया से सहव और निस्यान अहकाम तबलीगिया में मुमकिन ही नहीं, शरअन मुहाल है। अम्बिया से ना सहव हो सकता है, सहव माना भूलना, फॉरगेटफुल। अहकाम तबलीगिया जो अहकाम हैं, जो रूलिंग है, जो तबलीग करने होते हैं, मुमकिन नहीं। और अगर कोई ये अकीदा रखता है कि किसी नबी ने साहवन या माज़ल्ला जानबूझकर तकिया करते हुए ये चीज़ छोड़ दी है और इस चीज़ को बयान नहीं किया, उनको बयान करना चाहिए था, और ये चीज़ उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ दी है, तो ये बंदा इस अकीदे से काफिर हो जाएगा। लिहाजा फिर उसको तजदीद ईमान करनी पड़ेगी और इसके अलावा उसको अपने यानी कि कलमा पढ़ना पड़ेगा और दीगर मामलात। सहव निस्यान अम्बिया से मुमकिन नहीं है। जी दूसरा सवाल भी उनका इसी अम्बिया की शान के मुतल्लिक़ था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शैतान ने जब वो दरख्त के पास जाने की बातें की तो कस्में उठाई, तो इस बारे में अल्लाह अकबर। जी बिल्कुल, इन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के हवाले से कहा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वो ये थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिजाहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तग़फ़िर ली ख़तीअती, यानी ए अल्लाह ताला मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट जो है, उनकी इज़्ज़त जो है, उसके वास्ते से तो मेरी ख़ता को माफ़ कर दे, तो मेरी मग़फ़िरत कर दे। तो ये दुआ थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का वसीला डाला, तवस्सुल अल्लाह की बारगाह में पेश किया और फिर आपकी जो ख़ता थी अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने माफ़ फरमाई, बल्कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने आपकी इज़्ज़त व शान के अंदर और इंक्रीज़मेंट किया। तो ये हमारा अकीदा है और ये दुआ थी जो आपने सवाल किया, मैंने बयान कर दी। जी नाजरीन, तकबीर टीवी से प्रोग्राम आप देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर विद तकबीर, और आपके भेजे हुए सवालात जो आप स्टूडियो में कर रहे हैं या टेक्स्ट मैसेज से भेज रहे हैं, उनके जवाबात हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम ज़िया कादरी साहब दे रहे हैं। इल्मुल अकायद पर गुफ्तगू और नबूवत के बारे में एक और सवाल है।
मुसब अगर किसी का ये अकीदा हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ एकामात छुपा लिए हैं और सब कुछ नहीं बताया, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? जी, उस बारे के अंदर उलमा ने, फ़ुक़हा ने कुतुब अक़ाइद में ये बयान किया है कि अगर किसी शख्स का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपा लिया है, कुछ मामला बयान नहीं किया और तकिया किया, तकिया माना छुपाते हुए या डरते हुए कोई चीज़ को बयान नहीं किया, तो ये अकीदा अगर किसी का है तो इस अकीदे से काफिर हो जाएगा, क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया और नबी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दीन जो अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने उनको अता किया, वो अहकाम जो अता किए वो लोगों तक पहुँचाएँ। और जब हमारा ये अकीदा है कि अम्बिया ने जो उनकी ड्यूटी थी वो कमा हक़ हो, जैसे उसका हक़ था उसको पहुँचा दिया, और जो मसाइल थे उसकी तबलीग फरमा दी, कुछ भी नहीं छुपाया। जो अहकाम तबलीगी अल्लाह ताला ने उनको हुक्म फरमाया उनमें से कुछ नहीं छुपाया। कुरान की आयतें इस बात पे दाल हैं, अहादीस कसीरा इस बात पर मौजूद हैं। लिहाजा हमारा अकीदा ये है कि अम्बिया ने कुछ नहीं छुपाया। अगर कोई ये अकीदा रखता है कि छुपाया है, वो उससे दायरा इस्लाम से आउट हो जाएगा। जी, सारा बेटी ने डंडी से सवाल किया था, ये गालबन पहले भी हम जवाब दे चुके हैं, लेकिन सारा बेटी के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को अल्लाह मियाँ कहना शरई तौर पर कैसा है? जी सारा बेटी, माशाअल्लाह आपने सवाल किया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह मियाँ कहना ये ममनू है, क्योंकि मियाँ के कई तरह के माना है। एक मियाँ शोहर को भी कहते हैं, हस्बैंड को भी मियाँ कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ का जो लफ्ज़ है ये जना के दलाल के लिए भी बोला जाता है उर्दू लैंग्वेज के अंदर। लिहाजा जो जू माना लफ्ज़ होता है वो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, और ये मना है, उलमा ने मना किया। लिहाजा अल्लाह मियाँ ना बोला जाए, बल्कि अल्लाह ताला बोला जाए या अल्लाह पाक बोला जाए। अल्लाह मियाँ हरगिज़ इस्तेमाल ना किया जाए। जी, हाजी मस्कीन अली साहब है ब्रेडफोर्ड से, उन्होंने पूछा है कि मज़ारात पर जाकर दुआ मांगने का मसनून तरीका क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि मज़ारात पर जाना और दुआ मांगना ये शिरक है। जी, हमने शिरक की तारीफ़ पहले बयान कर दी थी कि शिरक सिर्फ़ और सिर्फ दो मामलात से होगा। वो शिरक की हमने तारीफ़ कि किसी को मुस्तहिक़ इबादत मानना, कि अल्लाह की तरह ये शख्स मुस्तहिक़ इबादत है, इबादत के लायक है, इससे शिरक होगा। या फिर अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के अलावा किसी शख्स को उलूहियत में शरीक जानना, या वाजिबुल वजूद मानना, वाजिबुल वजूद के अल्लाह जिस तरह है इसी तरह ये मौजूद है, इसका वजूद भी वाजिब है। अगर कोई ये अकीदा रखता है तो इससे शिरक लाजिम आता है। इस दो मामलात के अलावा शिरक नहीं हो सकता, हाँ कुफर हो सकता है। तो पहली बात है कि शिरक की डेफिनेशन के अंदर ये नहीं आता, ये जहालत है। अगर किसी ने इसको शिरक कहा, वो बेचारा अपनी इल्म की वसाअत के उसे चाहिए कि वो मज़ीद इल्म हासिल करे उलमा से। या मज़ारात पर जाना ये तो अहादीस पर भी साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मज़ारात पर जाया करते थे। ओहद के जो शोहदा थे, शोहदा ओहद, उनके मज़ारात पे खुद जाया करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद हदीस है कि पहले मैं तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना करता था, कब्रों पे जाने भी, अब तुम्हें मैं कहता हूँ कि तुम जाया करो। ये हदीस है, कुन्तु नहय्तुकुम, मैं तुम्हें मना किया करता था, कब्रों के ज़ियारत से मना करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम जाया करो, क्योंकि ये दिल को रकीक करती है, उधर जाना चाहिए, वहाँ इबरत मिलती है। तो ये हदीस मुस्तफ़ा है, इजाज़त दी कब्रों पे जाने की। लिहाजा अगर हम मज़ारात औलिया पर जाते हैं, जो अल्लाह की रहमत के स्टेशंस हैं, जहाँ मकाम कबूलियत है वो वहाँ दुआएं कबूल होती हैं, उनके वास्ते से हम अल्लाह ताला से अगर कुछ मांगते हैं तो ये तवस्सुल बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, बल्कि औला है, मुस्तहसन है। अगर हम तवस्सुल करके अल्लाह ताला से मांगे और हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। और इसका तरीका यह है कि मज़ार से थोड़ा दूर रहे और उस मज़ार वाले को फातिहा शरीफ पढ़े, साले सवाब करे, और फिर उनके तवस्सुल से अल्लाह ताला से दुआ करे। जी, ये नाजिया बहन है हेडर्सफील्ड से, इन्होंने सवाल किया है कि मेंसेस या माहवारी के दौरान जो नमाजें छूट जाती हैं वो मुआफ़ है या उनकी क़ज़ा पढ़ना ज़रूरी है? शरीयत का क्या हुक्म है? जो नमाजें छूट जाती हैं मेंसेस के दौरान वो मुआफ़ हैं। आप पर शरअन ज़रूरी नहीं है कि वो नमाज़ें आप दोहराएं, क्योंकि ये जो औरत के साथ मसला है ये अल्लाह की जानिब से है, और शरीयत इस्लामिया ने औरत से ये नमाज़ों को साकित कर दिया। मेंसेस के दौरान, हैज़ के दौरान जितनी नमाज़ें इन पर साकित हैं, इनको यानी कि बिल्कुल, हाँ रोज़ा जो आएगा रोज़ा रखेंगी, नमाज़ें साकित हैं, रोज़े इनको बाद में रखने पड़ेंगे, लेकिन नमाज़ें इनसे साकित हैं।
شرعی احادیث کثیرہ کے اندر اس کا بیان موجود ہے، سیاستہ کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدہ عائشہ سے مروی اور دیگر صحابیہ سے مروی ہے کہ نمازیں ان سے ساقط کر دی گئی ہیں، لیکن روزے ان پر فرض ہیں، لیکن ان کی بعد میں جب یہ پاک ہوں گی تو روزے رکھیں گی، قضا ادا کریں گی۔ جی ناظرین، علم العقائد پر بھی ساتھ ساتھ گفتگو جاری ہے۔ مصعب یہ بتائیے کہ کیا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ جی، نبی کا معصوم ہونا یہ ضروری، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہے اور اس کا معصوم ہونا ضروری بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے ہمیں گناہوں سے بچنے کی دعوت دینی ہے، نبی نے ہمیں سنز کے کمیٹنگ سے ہمیں روکنا ہے۔ اگر نبی ہی معاذ اللہ گناہوں سے معصوم نہ ہوا، وہ محفوظ نہ ہوا یا اس سے گناہ کا امکان ہوا تو وہ ہمیں کس طرح روک سکے گا گناہوں سے؟ لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں جو منزہن عن الصغائر والکبائر ہیں، یعنی صغائر سے بھی وہ محفوظ ہیں، صغیرہ گناہ بھی وہ نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ محفوظ اور معصوم ہیں، اور پاسبل بھی نہیں شرعن ان سے کہ کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے، اور کبیرہ گناہ بڑا گناہ بھی ان سے پاسبل نہیں، بلکہ قبل نبوہ کے اندر بھی وہ تعمد صغائر سے پاک ہے۔ تعمد ہے نا، جان بوجھ کر قصداً صغیرہ گناہ ان سے ممکن نہیں ہے قبل نبوہ بھی۔ لہذا نبوت کے بعد تو اجماع امت ہے، اتفق الامت علیہ، اس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع امت ہے کہ ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ممکن ہی نہیں، شرعاً محال اور امپاسبل ہے۔ جی اسی طرح قبلہ مصعب، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددیانتی ہے؟ بد مذہب ایک سیکٹ ہے، وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ امام بھی انبیاء کی طرح معصوم ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم ماننا یہ بالکل بد مذہبی ہے اور گمراہی ہے اور اہل سنت سے خروج اور اعتزال ہے، اور جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے انبیاء اور ملائک فرشتے صرف یہ ہستیاں معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ جو معصوم کا معنی میں نے بیان کیا، اس معنی کے اندر کوئی معصوم نہیں ہے۔ جی اس طرح مصعب، عصمت انبیاء کی بات ہو رہی ہے، تو عصمت انبیاء کے معنی کیا ہیں؟ جی، عصمت انبیاء کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ ان سے صدور گناہ ممکن نہیں، یعنی حفظ الہی کا وعدہ ان سے ہو گیا، اور اب ان سے گناہ کا صدور شرعاً محال ہے، امپاسبل ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ جی خادم حسین صاحب مانچسٹر سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا سگریٹ یا حقہ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ اور حقہ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سگریٹ یہ ایک متھ ہے، یعنی لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، حقہ پی لیا یا سگریٹ پی لی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو نہیں اس سے ٹوٹے گا۔ ہاں، آپ سگریٹ یا حقہ پی کے مسجد میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ بو والی چیزیں ہیں، اور اچھی طرح پھر مسواک کریں پھر مسجد میں جائیں۔ جی اس طرح علم العقائد پر جو ہم بات کر رہے ہیں نبوت میں، تو کیا انبیاء علیہ السلام شرک، کفر اور ہر ایسے عمل سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، کیا کوئی اگر شخص یہ کہے کہ انبیاء میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ کہنا جائز ہے؟ نہیں، بالکل درست نہیں۔ انبیاء کرام اخلاق کے عظیمہ کے مالک ہوتے ہیں اور اخلاق کے رذیلہ سے پاک ہوتے ہیں، یعنی جو اعلیٰ مینرز ہیں، گڈ مینرز ہیں، یہ سارے مینرز انبیاء کرام میں موجود ہوتے ہیں، اور جو بیڈ مینرز ہیں ان سے یہ انبیاء کرام پاک ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے اندر ایسی چیز بھی نہیں پائی جاتی جو خلق کو دور کرے، نفرت کرے، جس سے خلق ہیٹ کرتی ہے۔ تو ان کے اندر وہ بھی چیزیں، یعنی نہ ان کو ایسی بیماری لگتی ہے جس بیماری کی وجہ سے مخلوق جو ہے کریشن ان سے ہیٹ کرے، ان سے بھی وہ پاک ہیں تمام انبیاء کرام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو بہت سی متس پھیلی ہوئی ہیں، غلط انفارمیشن پھیلی ہوئی ہیں، وہ ساری بنی اسرائیل کی روایات سے پھیلی ہوئی ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام ہر اس چیز سے بھی پاک ہیں جس سے خلق کو نفرت ہو۔ مثلا ایوب علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے سٹوریاں بنائی ہوئی ہے، جی ان کے جسم پر ایسی بیماری ہو گئی تھی، لوگ ان کو چھوڑ کے نفرت کرتے تھے، ان کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ کسی نبی کو کبھی بھی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس سے جو مخلوق ہے اس سے نفرت کرے۔ ہاں، آپ کو آزمایا گیا، آپ کو بیماری میں مبتلا کیا گیا، لیکن کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا کہ خلق آپ سے نفرت کرے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے اندر ایسی چیز ہوتی نہیں کہ خلق ان سے نفرت کرے، بلکہ ان کو دیکھ کر
ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں, اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. وہ آقا کو پہچان لیتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو انبیاء ایسے تخلیق کیے جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ یوں کریٹ کرتا ہے. جی یہ محمد دین صاحب ہیں, یہ برمنگھم سے, انہوں نے سوال کیا ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھی اور کھڑا ہونا تھا لیکن غلطی سے سلام پھیر دیا, دوسری طرف بھی سلام پھیر دیا, پھر اچانک یاد آ گیا کہ میں نے اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہونا تھا, تو کیا وہ نماز ٹوٹ گئی یا دوسری طرف سلام پھیر کے دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ جی اگر انہوں نے ایک طرف سلام پھیرا ہے اور بھول کر پھیرا ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جائیں. اگر دونوں طرف سلام پھیرا ہے اور یہ بھی بھول کر ہے, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں بھول کر ہے, انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ میری نماز کمپلیٹ ہو گئی, اگر کمپلیٹ سمجھ کے پھیرا تو پھر ابھی نماز ٹوٹ گئی, اب دوبارہ پڑھیں. اگر انہوں نے بھول کر اچانک بھول کر پتہ نہیں چلا اور انہوں نے پھیر دیا سلام, تو دوسرا سلام پھیرنے کے بعد بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں, کیونکہ بھول شریعت میں نسیان معاف ہے. رفع عن امتی النسیان, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت سے نسیان کو اٹھا دیا گیا, ریمووڈ کر دیا گیا ہے. تو نسیانن جو غلطی ہوئی ہے وہ معاف ہے, آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اور آپ کی نماز ہو جائے گی. جی یہ بڑا آپ نے وضاحت کر دی, کیونکہ اکثر یہ لوگ یہ یعنی عام یہ فہم ہے کہ جب دوسری طرف سلام پھیر دیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں یہ غلط ہے, یہ غلط مسئلہ ہے. یعنی بھول کر اگر دونوں طرف پھیر دیا پھر فوراً یاد آ گیا ہے تو وہ کھڑا ہو کے نماز مکمل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نبی نے کوئی چیز چھپا کر رکھی, یعنی تقیہ کیا خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی ہے, جیسے کہ ایک بد مذہب فرقہ ہے, وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ڈر کر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر یہ بات چھپا لی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت کا سلسلہ عطا ہونا تھا. اس طرح کی باتیں وہ پھیلاتے ہیں, یہ بالکل عقیدہ کفریہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام تبلیغیہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام پر فرض تھے, آپ کی ڈیوٹی تھی عوام تک پہنچانا, امت تک پہنچانا, آپ پہنچا چکے, دین مکمل آپ نے پہنچا دیا, اور ہمارا یہی عقیدہ اور ایمان ہے. جی امبرین بین گلاسکو سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کوئی آپ کے پاس امانت رکھ کر گیا اور وہ بھول گیا اور پھر اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں چل رہا اور اس کو کئی سال گزر گئے, تو اب وہ شخص جس کے پاس امانت ہے وہ اس امانت کا کیا کرے؟ جی اگر اس کا اتا پتہ نہیں چل رہا اور آپ نے ویٹ بھی کیا تو اس کے بعد یہ امانت جو ہے یہ شریف فقیر پر جس کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو آپ تصدق کر دیں, ان کو دے دیں, ان کو مالک بنا دیں تاکہ وہ اسے استعمال کر لیں. اور اس کے بعد اگر وہ آ گیا تو پھر آپ اسے لوٹا دیجئے گا, لیکن اگر نہ آیا اور یہ آپ شریف فقیر کو دے دیں. ہاں اگر آپ خود فقیر ہیں, شریف فقیر ہیں, یعنی آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے تو آپ خود بھی رکھ سکتی ہیں. جی اسی طرح ایک جب ہم علم العقائد پر اور نبوت پر بات کر رہے تھے, ایک سوال یہ بھی ہے اس کے اندر کہ کیا جو احکام تبلیغیہ ہیں ان میں انبیاء سے سہون یا نسیان جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ جی یہی او ایم خان صاحب نے سوال کیا تھا کہ انبیاء کرام سے کیا بھول چوک ہو سکتی ہے, کیا وہ بھول سکتے ہیں؟ تو میں نے اس کا جواب یہی دیا کہ انبیاء کرام سے محال ہے کہ کوئی بھول ہو. احکام تبلیغیہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض فرمائے کہ وہ عوام تک پہنچائیں, امت تک پہنچائیں, وہ پہنچا دیا, نہ وہ بھولے, نہ ان سے سہو ہوا, نہ نسیان ہوا. احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو اور نسیان دونوں محال ہیں. محال معنی امپاسبل ہے, وہ اس سے محفوظ اور معصوم ہیں. جی ساؤتھ ہیمپٹن سے ماجد صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہاں ہم یو کے اور یورپ میں رہتے ہیں تو یہاں قربانی کے لیے نصاب کیا ہے؟ کیا ایک ہی قربانی کافی ہے یا زیادہ بنتی ہے اس نصاب کے حوالے سے؟ ہر بندے پر ایک ہی قربانی ہے, وہ جو واجب قربانی ہے وہ ایک ہی ہے, اور اس کا نصاب یہ ہے, اچھی طرح سن لیجئے, جس بندے کے پاس 230 پاؤنڈ موجود ہیں, یو کے کا وہ رہنے والا ہے,
230 پاؤنڈ اس کے پاس موجود ہیں، اور کس دن جب عید والا دن سٹارٹ ہوگا، فجر یعنی ہوگی، اور اس کے پاس یہ موجود ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی کہ وہ قربانی دے۔ اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ لوگ شاید وہ زکوٰۃ والے مسائل اس پہ ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے یعنی مذہبی طبقہ بھی وہی قیاس کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ قربانی کے لیے نصاب ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے ڈیفرنٹ ہے، اس کے لیے سال گزرنا شرط ہے، اس کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کو اسی دن کسی نے دیے اور آپ کی ملک میں آگے 230 پاؤنڈ آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی، اور قربانی میں آپ کاؤ میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں اور بکرا بھی لے سکتے ہیں۔ جی، اس طرح یہ سوال یہاں پر تھوڑا سا آپ نے پہلے بیان بھی کیا نبوت کے بارے میں، علم العقائد پر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جسمانی امراض جس میں ہم عام لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ انبیاء بھی اس طرح کے جسمانی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کرام ان بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ جن میں مخلوق کو ہیٹ نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی۔ مثلا انبیاء کرام کو بخار آ سکتا ہے اور ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن انبیاء کرام جذام سے، برس ایسی بیماری جو دوسروں کو ایسا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں لگ جائے گی، جذام آبلے جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسی بیماریاں جس سے مخلوق نفرت کرتی ہے، انبیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ ایسی بیماریاں انبیاء کو نہیں لگتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں نے پہلے بیان کیا، جو سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں، لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ ان کو بیماری ضرور ہوئی تھی، لیکن ایسی بیماری نہیں کہ جس سے مخلوق کو ان سے نفرت ہو جائے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ جی ناظرین، آپ تکبیر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور تکبیر ٹی وی سے پروگرام کوسچن آنسر ود تکبیر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ جو سوالات ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کر رہے ہیں ان کے جواب بات دیے جا رہے ہیں، جو آپ لائیو یا اسٹوڈیو میں لکھوا رہے ہیں ان کے جواب دیے جا رہے ہیں، اور آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں کے جواب حضرت علامہ مفتی قاسم ضیاء قادری صاحب دے رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اعلان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پیغام وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 20 جولائی کو یہاں حضرت سلطان باہو مرکز 17 برسلے روڈ میں ایک بہت بڑا اوپننگ سیریمنی ہے، اور یہ ہے اسلامک لا کونسل بنائی گئی ہے یو کے اندر۔ آپ کے جتنے بھی یہاں یو کے اندر شرعی مسائل ہوتے ہیں یا اس طرح کی جتنی بھی آپ کو مشکلات ہوتی ہیں، تو اس کے لیے یہاں پر اسلامک لا کونسل بنائی گئی ہے، جس کی اوپننگ ہے۔ تو یو کے باہر سے اسکالر تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی وقت نکالیے۔ 20 جولائی بروز سیچرڈے شام 7 بجے سے 9 بجے تک قبلہ مصعب کی سرپرستی میں یہ پروگرام ہوگا، اور اس کی صدارت محترم قبلہ پیر سلطان نیاز الحسن قادری صاحب فرمائیں گے۔ دیگر اسکالر، نوجوان اسکالر وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اپنے اپنے سپیچز کریں گے۔ تو تمام دوستوں کو دعوت ہے، بالخصوص مڈ لینڈ کے دوستوں کو، کہ وہ ضرور تشریف لائیں اور اس پروگرام میں بھرپور طریقے سے شامل ہوں۔ جی، ایک اور سوال ابھی مجھے ملا ہے، قربان علی صاحب ہے، ان کا سوال تھوڑا سا لمبا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جوڑے کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے ایک بچہ لے کر پالک بچہ، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بچی دی، تو اب وہ بچی بھی جوان ہے اور بچہ بھی جوان ہے، تو کیا ان دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ لے پالک بچہ جو آپ نے لیا ہے، اگر اس کا کوئی محرم کا رشتہ بچی کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی شادی بچی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا اس کا جو بچی کے ساتھ رشتہ ہے وہ محرم والا نہ ہو، صرف اڈاپشن سے وہ اس کا بھائی نہیں بن جائے گا، کیونکہ وہ کسی اور کا بچہ ہے اور یہ آپ کی اصلی بچی ہے، تو وہ اڈاپشن سے آپ نہ اس کے اصلی باپ بنے ہیں، نہ آپ کی بیوی اس کی ماں بنی ہے، آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، لہٰذا وہ کسی کا بچہ ہی رہا، لہٰذا اس کی آپ کی بچی سے شادی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی اور اس میں شریک خرابی نہ ہو۔ مثلا آپ نے اگر اس بچے کو، آپ کی بیوی نے دودھ پلا دیا، تو 2 سال کی جب اس بچے کی ایج تھی، اس کے انڈر ایج تھی، 2-2.5 سال کے انڈر ایج کے اندر آ کر دودھ پلا دیا تھا، اب وہ بچہ آپ کا رضائی بیٹا بن چکا ہے، لہٰذا اب آپ کی بیٹی کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی۔ اگر اس طرح کا کام نہیں ہوا، یعنی آپ کی بیوی نے اس کو دودھ وغیرہ نہیں پلایا، تو پھر ایسی صورت کے اندر
آپ کی بیٹی کی اس سے شادی ہو سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ اس کا محرم کا رشتہ کسی طرح سے ثابت بیٹی سے نہ ہو۔ جی، محمد زمان صاحب ہے اولڈ بری سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا بچہ نابالغ بچہ اذان دے سکتا ہے؟ جی، نابالغ بچہ اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بالغ نمازوں کی اذان دے۔ اگر بچے کو سکھانی ہے اذان دینا یا اس کی حوصلہ افزائی کرنی تو ویسے اسے اذان سنی جائے، لیکن جو اذان دے تو وہ بالغ ہی دے تو یہ زیادہ بہتر۔ لیکن اگر نابالغ نے اذان دی اور صاحب شعور ہے تو اس میں اذان ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، یہ ہیں رقیہ بین ہے ڈربی سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک خاتون جس کی عمر 60 یا 60 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی محرم نہیں ہے، تو کیا وہ بغیر محرم کے حج پر جا سکتی ہے؟ فقہ حنفی کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ اگرچہ اس کی عمر زیادہ ہو وہ بغیر محرم کے 92 کلومیٹر یا 57.5 مائل سے زیادہ کا سفر کرے وداؤٹ محرم۔ اس پر احادیث بھی ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جس کو آخرت اور اللہ پر ایمان ہو تو وہ عورت جو ہے اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو یہاں پر وعید ہے کافی کہ وہ عورت کو منع کیا گیا کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے، لہٰذا 60 کی ہو یا 70 کی ہو، کسی بھی صورت کے اندر مور دین 57.5 مائل کا سفر اگر کرنا ہو تو محرم کے بغیر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ صحیح۔ شعیب صاحب صلاح سے وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آپ نے سوال کیا معصوم کا، تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اکثر یہ سننے میں آتا ہے 12 امام اور 14 معصوم، جی جی، تو یہ ایک تو یہ بتا دے 12 امام اور 14 معصوم کون ہے، اور کیا یہ پھر معصوم کیوں ساتھ لکھا جاتا ہے؟ جی، 14 معصوم اور 12 امام والا یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اس طرح کے ورڈ سنا ہے تو اس کی اصلاح کر دیں۔ ہمارے نزدیک ہمارا جو عقیدہ ہے ہماری کتب میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ عز و جل کے انبیاء اور اس کے فرشتے ہی معصوم ہیں، اور ان دو ہستیوں کے علاوہ کوئی اور ذات معصوم نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی بد مذہب سیکٹ کا عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جو عقیدہ میں نے اس کو بیان کر دیا کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں۔ جی، یہ طاہر زمان ہیں، یہ ہیں برسٹل سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ یو کے اور یورپ کے اندر، پہلے میں یورپ میں رہا ہوں پھر ابھی یو کے اندر ہوں، تو ٹیکسی کا جو کام ہم کرتے ہیں، میں وہاں بھی یہی کام کرتا تھا اور اب یہاں بھی یہ کام کر رہا ہوں، تو کئی دفعہ ہم سواری ایسی اٹھاتے ہیں جس نے شراب پی رکھی ہوتی ہے، تو کیا یہ جو اس کاروبار سے آمدن ہوتی ہے تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ٹیکسی کی اجرت پر بالکل شرعاً جائز ہے، اگر شرعی طریقوں سے آپ اس کو حاصل کرتے ہیں تو وہ اجرت بالکل درست ہے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بعض اوقات ایسی سواری اٹھانی پڑتی ہے، وہ پب میں جا رہی ہوتی ہے یا اس نے شراب پی ہوتی ہے، تو یہ شراب پینا تو اس کا فعل ہے نا کہ اس نے شراب پی ہے، یا پب میں جا کر وہ شراب پیے گا، کہ آپ کو اگرچہ پتہ بھی ہو کہ ادھر جا رہا ہے تو پھر بھی اس کی اجرت لینا، یعنی اس کو پب کے اندر چھوڑنا، آپ جو لے جا رہے ہیں اس کی اجرت لینا، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ سب سے پہلے آج سے 4 سال پہلے 4 سال تقریباً ہو گئے مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا، تو میں نے فقہ حنفی کی دلائل کی روشنی کے اندر ویب سائٹ سیکرز بات پر اس کا جواب دیا تھا۔ آج بھی انگلش اور اردو دلائل کے ساتھ وہ جواب موجود ہے، اس پر فتویٰ پورا میرا موجود ہے، وہ دیکھ لیا جائے، اور اگر کوئی کسی نے آپ کو مس گائیڈ کیا ہے تو انشاءاللہ وہ فتویٰ دکھائیں گے تو وہ مان جائیں گے۔ شرعاً ٹیکسی کی جو اجرت ہے وہ جائز ہے، اگرچہ آپ ایسی سواری سے وہ اجرت لیں جو پب جا رہی ہے، پب میں جانا اس کا فعل ہے، اس کا گناہ آپ کے کھاتے میں نہیں پڑ سکتا، پب میں وہ گناہ کرے گا۔ جیسے اسی میں مثال دیتا ہوں، آپ نے چھری خریدی ہے، چھری سے قتل بھی ہوتا ہے اور سیب بھی کاٹا جاتا ہے، تو چھری کے 2 فعل ہیں، 2 ایکشن ہیں، تو سیب کاٹنا جائز ہے جبکہ قتل کرنا ناجائز ہے۔ تو اگر کسی نے چھری آپ کو بیچی ہے تو بیچنے والے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا نا، آپ سے اگرچہ اس سے قتل کر دیں یا آپ برا کریں گے نا، تو آپ نے جس کو پب لے کے گئے ہیں آپ نے اسے فورس نہیں کیا کہ وہ گناہ کرے،
کہ وہ زنا میں مبتلا ہو، بلکہ آپ نے اپنی جو سروسز پرووائڈ کی ہیں اس کی اجرت لی ہے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ جی یہ ایک اور میسج آیا ہے، ان کا نام محمد اجمل ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان اپنی زکوٰۃ مسلمان کے علاوہ کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے؟ جی زکوٰۃ کے رولز سیٹ آؤٹ ہیں فرام آور شریعہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، قرآن میں وہ سیٹ آؤٹ ہے پورا، انہی کو ہم دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہم صرف اور صرف ان کو دے سکتے ہیں جو قرآن میں مصارف بیان ہوئے وہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ کی اسپیسیفک رقم ہم نہیں دے سکتے۔ ہاں آپ پیسے ویسے آپ دینا چاہتے ہیں، کسی نان مسلم کو ہبہ کرنا چاہتے ہیں، گفٹ دینا چاہتے ہیں، وہ دینے میں کوئی حرج نہیں، وہ آپ کی مرضی، آپ دیں یا نہ دیں۔ جی ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کوسچن آنسر وتھ تکبیر، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں صرف 1 منٹ کے لیے قبلہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو اسلامک لا کونسل کی اوپننگ ہو رہی ہے 20 جولائی کو سیٹرڈے کو شام 7 بجے سے 9 بجے 17 نمبر سلے روڈ برمنگھم جو HSBT کا مرکز ہے وہاں پر، اس کے بارے میں ایک پیغام دے دیں اور پھر ہم اجازت چاہیں۔ جی ماشاءاللہ، اسلامک لا کونسل کے اندر بہت سی سروسز مسلم کمیونٹی کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا پہلے کہ کسی نے ڈیورس کا مسئلہ پوچھنا ہے، کسی نے نکاح کا مسئلہ پوچھنا ہے، کسی نے ول کے مسائل پوچھنے ہیں، کسی نے وراثتی مسائل حل کروانے ہیں، ان کو ریٹن فتویٰ دینے والا کوالیفائڈ مفتی نہیں ملتا تھا، بڑی سٹرگل کرنی پڑتی تھی، یا انہوں نے ڈیورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے یا خلا اپلائی کرنا ہے، یا اس کے علاوہ اور طریقہ کوئی کرنا ہے۔ شرعی مسائل، بزنس ماڈرن ٹریڈنگ مارکیٹ میں آتی جا رہی ہے، بٹ کوائن، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں آ گئی ہیں جو ماڈرن بزنس آ گیا ہے۔ اس پر جو شرعی رہنمائی، ماڈرن مسائل ہیں، ماڈرن کیریز ہیں، دینے والا ایکسس میں مفتی ہمیں نہیں ملتا تھا۔ ابھی الحمدللہ عز و جل اس پلیٹ فارم سے ہم اسلامک لا کونسل کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں آپ کے سارے ان مسائل پر تحقیقی ریٹن فتاوی ورڈکٹ دیے جائیں گے، اور آپ کی اس میں ہیلپ کی جائے گی، اور مسلم معاشرے کو شرعی رہنمائی پرووائڈ کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ ہم ایک ریسرچ بورڈ بنائیں گے جو کنٹمپریری ایشوز ہمارے ہوتے ہیں وہ سالو کرے گا۔ دین وی ول post on our website and social media so that every Muslim can access to these all material which is authentic and approved and established by قرآن and سنہ، یہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ انگلش، یعنی کہ آپ چاہتے تھے کہ ہماری انگلش کوئی سننے والا ہو، انگلش کے مسائل، تو انگلش میں بھی آپ کو ہم سروسز پرووائڈ کریں گے۔ آپ انگلش بولیں گے تو آپ کو آنسر انگلش میں ملے گا، اردو بولیں گے، عربی بولیں گے، جس لینگویج کے اندر آپ کوسچن کریں گے اسی لینگویج میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ ریسرچ بورڈ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اس کے ماہانہ اجلاس ہوں گے، اس میں ہم کنٹمپریری ایشوز کو انشاءاللہ سالو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اس معاشرے کے اندر مفتیان کرام کی پروڈکشن کرنے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ علماء مفتی بنے جو ہماری شرعی رہنمائی کریں، تو اس کے لیے ہم تخصص فی الفقہ بھی اسلامک لا کونسل کے اندر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سارا کچھ 20 جولائی کو انشاءاللہ اس کی اوپننگ ہے۔ میں تمام اپنی بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں وہ بھی تشریف لائیں، ان کے لیے بھی سیپریٹ پردے میں سیٹس کا انتظام ہے۔ اور اس کے علاوہ بھائیوں کو بھی، تمام پبلک کو یہ میری انویٹیشن ہے کہ آپ سب آئیں، علماء کرام کی زیارت بھی کریں، اور اس پر جو سروسز ہوگی، اس پر جو بریفنگ پیش کی جائے گی وہ بھی سنیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مسلمانوں کی کچھ خدمت کر سکیں۔ جی ناظرین، اس سلسلے میں تکبیر ٹی وی پر پرومو بھی چل رہا ہے، اس میں آپ تفصیلات جان سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام، آج کے پروگرام کوسچن آنسر وتھ تکبیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان منیر اعظم قادری اور حضرت علامہ مفتی محمد قاسم ضیاء قادری صاحب کو تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔